हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और नॉर्वे की सफारती जंग के बारे में। ये जंग क्या पाकिस्तान के मफाद में है? दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे 16 दिसंबर के हवाले से। 16 दिसंबर ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को क्या सबक दिया है, इसके बारे में बड़ी अहम दिलचस्प सूरत हाल है, वो आपको बताएंगे। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे हमारे बड़े करीबी दोस्त राजा मतलूब ताहिर, वो पिछले दिनों वफ़ात पा गए एक ट्रैफिक हादसे में। उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि राजा मतलूब ताहिर क्यों बड़े अहम थे। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। एजाज कैसे हैं? मैं ठीक हूँ आसिफ, आप खरी से हैं? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा एजाज, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा अहम केस था। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा एक दरखास्त लेके आए थे ट्रायल कोर्ट में। आपको पता ही है ना, बड़े माया नाज जज हैं अफजल मजूका साहब। उन्होंने तो रात दिन चला के ना केस, तो लग रहा था इस जोड़े को ना भाई अभी इसी हफ्ते अंदर भेज देंगे, लेकिन फिर वो हाई कोर्ट आ गए और हाई कोर्ट में भी कोई रिलीफ, आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो सूरत हाल है। तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी दरखास्त लगी हाशिम काकड़ साहब के पास, सलाउद्दीन पंवर और इश्तियाक इब्राहिम साहब, 3 रुकनी बेंच था। तो वहाँ पे उनकी जो केस की समाअत हुई तो उन्होंने बताया कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे और जो हमारे केस में गवाहों के बयानात हुए हैं वो भी बड़े स्पीडी हुए हैं। तो वहाँ पे जब ये समाअत हो रही थी एजाज, तो वहाँ पे नॉर्वे के एम्बेसडर भी आए हुए थे और उन्होंने भी इस हेयरिंग के अंदर जो है वो विटनेस किया इसको। तो उसके बाद उनको डिमार्च किया गया पाकिस्तान की तरफ से। तो ये बताएं कि ये डिमार्च क्या होता है और ये क्यों किया गया? आसिफ, ये 11 दिसंबर का वाक़या है और पाकिस्तान में जो नॉर्वे के सफ़ीर हैं, अभी रिसेंटली 5 दिसंबर को उनकी सालगिरह थी, 50वीं सालगिरह थी। पाकिस्तान में हमारी सिविल सोसाइटी के साथ, हमारी पॉलिटिकल लोगों के साथ, हमारे जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं फॉरेन ऑफिस में, उनसे इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और ये पाकिस्तान के साथ साथ जो आलमी अमूर हैं उनको उन पे गहरी नज़र रखते हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। इन्होंने सोचा और इनको ख्याल आया कि ये एक ह्यूमन राइट्स का एक केस है जिसको उन्हें, जो उनकी दिलचस्पी का मरकज़ बना, और उन्होंने चाहा कि मैं ये केस जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये गए, उसकी तस्वीरें भी आईं, ईमान और हादी के साथ उनकी तस्वीरें भी आईं, क्योंकि वो ईमान और हादी चट्ठा जो हैं ये इंसानी हुकूक के हवाले से केसेस करते हैं। बहुत सारा हमारा सोशल मीडिया में बाज़ जो अनासर हैं, बड़े ताकतवर लोग, इन्हें अच्छा नहीं समझते, इन्हें बैड पेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मिसिंग पर्सनस के हवाले से इश्यूज़ को उठाते हैं, उनके मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। और भी ह्यूमन राइट्स के जो केसेस हैं जिनमें बाज़ औक़ात हमारी रियासत और रियासत के बाज़ इदारे इन्वॉल्व होते हैं, तो बड़ी जवां मर्दी और जुर्रतमंदी से ईमान और हादी दोनों ये केसेस लड़ते हैं। तो ये वो केस की समाअत के लिए अदालत में गए। अदालत से जब ये वापस आए तो अगले 24 घंटों के अंदर वजारत ख़ारजा ने इन्हें डिमार्श किया। डिमार्श नाराज़गी का इजहार, सफारती सतह पर डिमार्श नाराज़गी का इजहार है। मेज़बान जो मुल्क है उसकी तरफ से उसकी तरफ से किसी भी सफ़ीर को ये इनको एक लेटर दिया गया, ज़ाहिर है। और लेटर सफ़ीर को मेरे ख्याल में बाद में मिला है, उससे पहले ख़बरें जो हैं वो चलने लग पड़ी। बल्कि हैरान कुन तौर पे आसिफ, आप सुन के हैरान होंगे, और मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात थी कि मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि जो लेटर दिया गया सफ़ीर साहब को, जो कि एक कॉन्फिडेंशियल डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन होती है, यानी कि खुफिया सफारती बातचीत होती है, वो लेटर, आसिफ वो लेटर सोशल मीडिया पे घूम रहा था। यानी कि जो नाराज़गी का इजहार इस कदर किया गया, और गालबन ये नाराज़गी का इजहार वजारत ख़ारजा से ज़्यादा शायद किसी और ने किया था। हमारे जो पावरफुल लोग हैं उन्हें ये अच्छा नहीं लगा गालबन, इसीलिए ख़बरें आ गई। वजारत ख़ारजा ने यह खबर जारी नहीं की, मैं वजारत ख़ारजा कवर करता हूँ, ये खबर कहीं और से जारी हो गई। जो ख़ास मखसूस लोग हैं ना, मखसूस लोगों के, उन्होंने ये खबर जारी कर दी। अब आसिफ, नॉर्वे जो है, आपको पता है पूरी दुनिया में नॉर्वे का नाम बड़ी इज़्ज़त से लिया जाता है। नोबेल पीस प्राइज़ की जो कमेटी है वो नॉर्वे में बैठती है। पूरी दुनिया में जो दुनिया के बेहतरीन लोग होते हैं उनको एनुअली नॉर्वे
نوبیل پیس پرائز دیتا ہے. نوبیل پیس پرائز بھی, لٹریچر کا انعام بھی, اور بھی مختلف جو انعامات ہیں وہ ناروے دیتا ہے. مختلف اصناف میں دیے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور ناروے کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جو دنیا کے موسٹ سویلائزڈ ملک ہیں, جہاں پر جو ریاست ہے وہ جینونلی, وہ جو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی خدمت گار ریاست, وہ وہاں پر ہے, ماں کے جیسے. ماں کے جیسے. اب کیا سفیر صاحب نے عدالت میں جا کے غلط کام کیا تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو بڑا غلط بات ہے جی, کوئی سفیر چلے. ایسی بات نہیں ہے. جب بھی کوئی بھی سفیر کسی بھی ملک میں تعینات ہوتا ہے, یعنی کہ جب اسلام آباد میں کوئی بھی سفیر تعینات ہوتا ہے تو اس کو ایک پروٹوکول بک دی جاتی ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے, کہاں جا سکتے ہیں کہاں نہیں جا, بڑی ڈیٹیل سے اس میں لکھا ہوتا ہے. جو پروٹوکول بک ہمارے ویسٹرن جو امبیسڈرز ہیں اور ہائی کمشنرز ہیں جو یہاں پر تعینات ہیں, ان کو جو بک دی گئی ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ اوپن کورٹ کی ہیرنگ میں شریک نہیں ہو سکتے. کوئی پابندی نہیں ہے. اعزاز, سب سے پہلے تو جب سفیر آتا ہے تو وہ آ کے صدر پاکستان کو اپنی ملک کی طرف سے بتاتا ہے کہ جی مجھے اپوائنٹ کیا گیا, اور ان سے ایک آشرواد لیتا ہے, انہیں کانفیڈنس میں لیتا ہے کہ میں اپنے ملک کا یہاں نمائندہ ہوں گا. اور وہ شخص جو ہوتا ہے وہ ایک فرد نہیں ہوتا, وہ ہم اسے وہ ملک سمجھتے ہیں جس نے اسے بھیجا ہے. وہ اس ملک کی آنکھیں ہوتا ہے, کان ہوتا ہے, ناک ہوتا ہے, اور وہ یہاں پہ بتاتا ہے کہ حالات کیسے ہیں. اب ان کے کورٹ جانے سے, جو کہ ایک اوپن کورٹ تھی جس کی میڈیا پہ رپورٹنگ بھی ہو رہی تھی, جس کی کوئی بات خفیہ نہیں تھی, وہاں پہ ان کے جانے سے کیوں ناراض ہو گئے لوگ؟ وہ ناراض آصف اس لیے ہو گئے کہ جو ایمان مزاری ہیں اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا, یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ میں کھٹکتے ہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ایک نظر نہیں بھاتے. یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف ایک متنازع کیس بنایا گیا. اس متنازع کیس میں کہ جی انہوں نے کوئی ٹویٹس ایسی کر دی ہیں, اس متنازع کیس کی سماعت بڑی عجلت میں یہاں پر مقامی عدالت میں کی گئی, اور ان کی عدم موجودگی میں گواہان کو زبردستی لا کے ان کے بیانات بھی ریکارڈ کر لیے, جو کہ عدالت کے اور انصاف کے اصولوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے. اور اس موقع پہ دوسری پارٹی موجود بھی نہیں, اس موقع پر یہ موجود ہی نہیں ہے. یعنی کہ جج صاحب جو ہیں وہ عجلت میں ہیں انصاف دینے کے, بضد ہیں کہ میں نے انصاف دینا. وہ کہ اب تک کتنے پریشان ہوں گے. جی 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 ایسا ہی, وہ اتنی جلدی کر رہے ہیں. جی ہاں, وہ جج صاحب کو بھی عجلت ہوگی, شاید انہوں نے بھی آگے ترقی کرنی ہے تو عجلت بھی ہوتی ہے. تو خیر, اس کے خلاف یہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف گئے ہوئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اگر آپ دیکھیں ان دونوں نوجوان وکلاء کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وکلاء کے لیے مشعل راہ ہیں, سیلف لیسلی آصف اپنی فیسوں کی پرواہ کیے بغیر ریڈی والوں کا کیس انہوں نے لڑا ہے, خوانچہ فروشوں کا کیس انہوں نے لڑا ہے. یہاں پر بلوچ خواتین آئی ہوئی تھیں انصاف لینے, ان کا مقدمہ یہ لڑ رہے تھے. یہاں پر جو بھی انسانی حقوق کا معاملہ ہوتا ہے اس میں یہ دونوں میاں بیوی آگے آتے ہیں. تو چونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بعض معاملات میں انوالو ہوتی ہے. دیکھیں آپ نادیدہ قوتوں پہ نا خام خواہ الزامات نہ لگایا کریں. جی, ڈیمارچ فارن آفس نے دیا, وہ اسے اون کرتا ہے, اور اس کے ذمہ دار ہیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, جو وزیر خارجہ بھی ہیں اور پورٹفولیو ہولڈ کرتے ہیں. یا تو وہ کہیں کہ ان کی لا علمی تھی یا ان کو بتایا نہیں گیا, تو ہم کہہ سکتے ہیں پھر کسی نے کیا ہے. اس کے پرائمری ذمہ دار اسحاق ڈار ہیں, اور ان کی نیچے جو منسٹری ہے ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا اس میں غلطی ہے. پہلے ماضی میں جج نہیں جاتے رہے. میں نے کور کیا ہے جو یہاں پہ کیس تھا وہ مختارہ مائی والا, کتنے ملکوں کے ایمبیسڈر اس میں جاتے تھے, میں نے خود دیکھا ہے ان کو وہاں پہ. پھر مجھے بتائیں جو پیناما کی ہیرنگز تھی تو کتنے ملکوں کے ڈپلومیٹک وہ مندوبین آ کے اس کو آ کے مانیٹر کرتے تھے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ ایک اوپن کورٹ میں اگر کوئی ایمبیسڈر کسی ملک کا جا کے بیٹھتا ہے تو اس پہ یا تو ان کیمرہ ہو اور کوئی اصرار کرے کہ میں نے اس میں جانا ہے, تو آپ کہیں کہ یار آپ کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے. اچھا, میں جب اوپن کورٹ ہے جس میں ہر پاکستانی کوئی بھی شخص جا سکتا ہے, ہیومن رائٹس سے متعلقہ لوگ ہیں جن کا کیس ہے, وہاں اگر کوئی سننے گیا ہے اور آپ کو اتنا برا لگا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ یہ کیس باقی دنیا میں شاید رپورٹ ہو. اس کا مطلب ہے کلین ہینڈز نہیں ہیں کہیں نہ کہیں پہ ہمارے نہیں, اور میسج دینا چاہتے ہیں آپ باقی سفراء کو کہ وہ اس کیس کی طرف توجہ نہ دیں, اس کو رپورٹ. اچھا, اس سے تو زیادہ رپورٹ ہوا ہوگا. اگر آپ کلین ہینڈز کے ساتھ تھے
تو آپ تو خود اس کی کوریج کروائیں سارے میڈیا سے, نیشنل انٹرنیشنل میڈیا سے, آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے اس میں. اور اگر آپ اس کو روک رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پہ اسحاق ڈار صاحب کے ہاتھ جو ہیں وہ کلین نہیں ہے. اچھا آصف, میں نا یہ جو بات آپ کو کر رہا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو اس سے پچھلی حکومت تھی جسے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہم کہتے ہیں, اس میں شہباز شریف صاحب نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا تھا. ایگزیکٹو آرڈر کیا جاری کیا تھا کہ پہلے جو ہمارے بیوروکریٹس تھے, ہمارے مختلف جگہوں پر تعینات بیوروکریٹ ہیں, چاہے وہ فارن آفس میں ہیں, چاہے وہ کسی اور جگہ پر ہیں, ان کی سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے انٹیلیجنس بیورو کیا کرتی تھی. انہوں نے شہباز شریف صاحب نے, میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ساتھ سب سے زیادتی جو بڑی کی کہ ہماری جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ISI, اس کو بھی اس کام میں لا کے, آلریڈی ان کی پلیٹ بڑی فل ہے, ان کو بھی لا کے دے دیا کہ جی آپ بھی ان کی سیکیورٹی کلیئرنس کریں گے. یعنی کہ آپ بھی کا مطلب ہے آپ ہی کریں گے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کے وہ تو انٹر سروسز انٹیلیجنس ہے نا, جس کے پولیٹیکل رول کے اوپر ہم سارے معترض ہیں, ان کو آپ نے سویلین بیوروکریٹس کی ذمہ داری بھی سونپ دی. اور وہاں پر ظاہر ایک فوجی مائنڈ سیٹ بھی ہمیں نظر آتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طریقہ کار کیا ہو گیا کہ اب جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ہماری, وہ اہم ہو گئی ہیں. جو بیوروکریٹس ہیں, افسرز ہیں, وہ دیکھتے ہیں ان کی طرف, کیونکہ پوسٹنگ اور پروموشن ان کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتی. یہ آپ نے دے دیا ہوا. اگر اس بات کو صحیح مان لیا جائے, جو کہ مجھے اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے, تو یہ تو ڈیزاسٹر ہے. پھر آصف یہ ڈیزاسٹر ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ نہ صرف اس سارے معاملے کو پھر وزیر اعظم شہباز شریف کو دیکھنا چاہیے کہ بیوروکریسی کس سے ہے کم. اگر کوئی انہیں یہ کہہ کے فون کرتا ہے کل میں آپ کی پروموشن میں رپورٹ غلط دوں گا, تو یہ تو پھر وہ سارا سٹرکچر ہی تباہ ہو گیا شہباز شریف صاحب کے اس حکم سے. ویسے انہیں ایک تو میک شور کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے یہ کام جو کیا یہ درست ہے یا غلط ہے. یہ درست ہے, اگر درست ہے تو انشور کریں کہ کوئی کسی سرکاری افسر کو فون نہ جائے باہر سے, اسے کلیئرٹی ہو کہ احکامات لینے کہاں سے. نمبر ٹو اعزاز, یہ جو معاملہ ابھی ہوا ہے جس میں ناروے کی حکومت بھی اپنے سفیر کے ساتھ کھڑی ہے, انہوں نے بیان دیا باقاعدہ. انہوں نے کہا کہ ہمارے سفیر نے جو کچھ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے, یہ اس کے ڈومین کے اندر تھا, کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں تھی. وہ تو گورنمنٹ اپنے سفیر کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اچھا, اور آصف میں نا اس میں ایک بندے کو میں ضرور کہوں گا, میں بڑے سخت الفاظ استعمال کرنے لگا ہوں, مجھے پتہ نہیں کرنے چاہیے یا نہیں, لیکن میں اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوں. اس میں اگر میں کسی ایک بندے کی, آپ تو اسحاق ڈار کی کہہ رہے ہیں, اسحاق ڈار بھی ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ جس بندے کی میں نالائکی کے اوپر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے, وہ وزارت خارجہ کی سیکرٹری ہیں آمنہ بلوچ صاحبہ. کیوں؟ یہ جو آمنہ بلوچ صاحبہ ہیں, وزارت خارجہ کی جو سیکرٹری ہیں, یہ برسلز میں سفیر رہی ہیں پاکستان کی. ویسے بڑی جانی جاتی ہیں, یہ بڑی بہادر اور بڑی جرت مند لیڈی ہیں. ادھر آ کے بالکل ختم ہو گئی. یعنی کہ آپ نے ساری زندگی خرچ کر کے یہ سیکھا ہے کہ آپ جو دوست ملک ہیں, ناروے ہمارا دوست ملک ہے, اس کو ناراض کر رہے ہیں, اور آپ اپنے ایڈیشنل سیکرٹری یورپ نے بلا کر وہ جو لیٹر ہے وہ دیا ہے. یہ تو نوٹس لینا چاہیے تھا آمنہ بلوچ کو. وہ کھڑی ہو جاتی کہ جی ساری زندگی ہم نے وزارت خارجہ میں کام کیا ہے, ہمارا تجربہ ہے, ہم نہیں کریں گے. لیکن ان کو بھی اپنی نوکری عزیز ہے. اعزاز, بات ناروے کی ناراضگی سے زیادہ اہم ہے. ناروے اگر ہم کسی اپنے اصول کے لیے کھڑے ہوں تو ناروے کیا امریکہ بھی ناراض ہو جائے, we don't care, یا نہیں کرنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک غلط بات پہ ہم کیوں کسی ملک کا امبیسڈر, اگر کسی کورٹ کی, اوپن کورٹ کی پروسیڈنگ ہے, اس میں کوئی پاکستان کے جوہری راز تو ڈسکس نہیں ہو رہے, آف کورس 2 لوگوں کے ٹویٹس ڈسکس ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ایک اوپن کورٹ ہے, اور وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ انسانی حقوق کے مقدمات لڑتے ہیں. تو اگر وہاں کوئی سفیر جا کے دیکھتا ہے تو ہم سفیر کے اوپر کیا پابندی لگا کے اس کو کیا میسج دیں گے کہ ہماری عدالتیں فیئر ٹرائل کر رہی ہیں. آپ نے ناروے کو اور باقی دنیا کو یہ میسج دیا ہے کہ عدالتیں تو ہم نے مینیج کر لی ہیں اور آپ نے بھی ادھر نہیں آنا, اور ہم جو مرضی کرنا چاہیں وہ کریں. اور اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ اسحاق ڈار جو ہیں منسٹر ہیں, میں ان کے اوپر سمجھتا ہوں ہے کہ یا تو وہ کہیں کہ جی میری یہاں کوئی نہیں مانتا اور مجھے علم ہی نہیں تھا, میں تو استعفیٰ دے رہا ہوں. جب تک وہ نہیں, وہ بڑے پاورفل منسٹر ہیں یار. آمنہ بعد میں آتی ہیں, کوئی دوسرا ادارہ بعد میں آتا ہے. نہیں, منسٹر صاحب نے کیا اقدام لیا ان کے خلاف؟ منسٹر صاحب کو پتہ نہیں, منسٹر صاحب کو اگر نہیں پتا تو وہ ریزائن دیں. وہ کہیں جی کہ مجھے نہیں پتا اور یہ پڑا ہوا ہے, یہ چلائیں جس نے چلانی ہے. کم از کم ریکارڈ پہ تو آئے کہ وہ انوسینٹ ہیں. جب تک وہ اس کی ذمہ داری نہیں, بنیادی طور پہ ذمہ دار. آصف ایک منٹ سنیں, پہلی بات یہ ہے کہ 2 لیئرز ہوتی ہیں, یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی. لیئر نمبر 1 ہوتی ہے وزیر, جو پولیٹیکل انچارج ہوتا ہے.
لیئر نمبر 2 کون ہوتا ہے؟ اس منسٹری ڈویژن کا انتظامی انچارج جو کہ چیف فائنینشیل آفسر، جو اس کے پاس فائنینشیل پاورز بھی ساری ہوتی ہیں، سیکٹری. تو یہ دونوں ذمہ دار ہیں. اسحاق ڈار بھی ذمہ دار ہیں اور وہ خاتون آمنہ بلوچ بھی ذمہ دار ہے. میں آمنہ بلوچ کا نام کیوں بار بار لے رہا ہوں؟ کیوں لے رہا ہوں آپ کو پتہ ہے؟ اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ ظاہر یہ کرتی ہیں کہ وہ بڑی پاورفل ہیں اور ان کا بڑا تجربہ ہے اور وہ چیزیں ٹھیک کر لیں گی، اور جب موقع آتا ہے تو غائب ہو جاتے ہیں. نام ہم سیاستدان، میں نہیں ان کو اسحاق ڈار کو میں نہیں کنڈون کر رہا، یہ دونوں ذمہ دار ہیں، دونوں ذمہ دار ہیں. اس معاملے کو نا آپ نے الجھا دیا. میری بات سنیں، اگر ہم رسپانسبلٹی کی لیئرز پہ جائیں گے نا تو پھر بات شیخ رشید صاحب پہ آ جائے گی، جنہوں نے کہا تھا جی ٹرین کا ڈرائیور استعفیٰ دے، میں کیوں دوں، ٹکر اس کی غلطی سے ہوئی ہے. ہمیشہ نمبر 1 رسپانسبلٹی لیتا ہے پوری دنیا میں. جس منسٹری سے کوئی بھنڈ ہوتا ہے اس کا منسٹر ریزائن دیتا ہے، سم ٹائم تو پرائم منسٹر دے دیتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں وزیر نہیں ہوں، وہ کہتا ہے یہ وزیر بھی میرے بیاف پہ کام کر رہا ہے. جو منسٹر ہے نا اسحاق ڈار صاحب، وہ اتنے طاقتور وزیر ہیں، میں اس لیے ان کا نام بار بار لے رہا ہوں کہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں، طاقتور ترین وزیر ہیں اس کابینہ کے. بہت سارے کام وہ شہباز شریف صاحب کو کرنے کے بعد بتا سکتے ہیں، اتنے پاورفل ہیں. اگر رسپانسبلٹی کسی ایک فرد کی بنتی ہے تو ان کا نام ہے اسحاق ڈار. آگے لیئرز میں آپ جائیں گے تو اس میں 20 بندے آ جائیں گے. لیکن آصف وہ جو آپ کی فیڈرل سیکٹری ہے نا، وہ کہیں گی جی یہ یورپ ڈیسک والوں کی غلطی ہے. وہ نہیں، یورپ ڈیسک نہیں ہونا. وہ تو نیچے کلرک پہ جا کے بات ختم ہوگی. اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا، انہوں نے اپنی پلیٹ میں بہت سارے کام رکھے ہوئے ہیں. سن لیجیے، بنیادی ذمہ داری ان کی فارن آفس ہے. بنیادی ذمہ داری فارن آفس ہے. اس سارے معاملے کی پہلی رسپانسبلٹی اسحاق ڈار صاحب. پہلی رسپانسبلٹی اسحاق ڈار پہ انکار ہی نہیں کر رہا ہوں، لیکن انچارج جو سیکٹری ہے اسے کسی طریقے سے آپ کنڈون نہیں کر سکتے. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ وہ انوسینٹ ہیں. ہاں بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہٹا دینا چاہیے تھا. اگر منسٹر خود ریزائن دینے کی جرت نہیں رکھتے تھے تو سیکٹری کو ہٹا دیں. ہاں، اور یا پھر یہ ہے کہ اگر انہیں اسٹیٹ آف افیئرز پتہ ہی نہیں ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں سے مرضی چلتے رہے، میں تو نوکری کرنی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ریزائن کر دیں. اس سے بہتر ہے پھر آمنہ بلوچ ہی چلائے. آمنہ بلوچ چلائے، یا جس نے فون کیا وہ چلائے، یا جس نے ریسیو کیا وہ چلائے. منسٹر صاحب اپنے آپ کو اس میں سے نکال لیں. مجھے تو آصف یہ دیکھ کے، یہ سارا واقعہ جان کے، مجھے وزارت خارجہ کے چلانے والوں پر اور وزارت خارجہ جس طریقے سے چلائی جا رہی ہے آج، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہی ایک بڑی بھونڈی مثال بن چکی ہے انفارچونیٹلی. اس سے بری آپ کیا میسج کیا دے رہے ہیں پوری دنیا کو؟ کیا میسج؟ اور باقی دنیا نے یہ میسج لیا کہ ہیومن رائٹس کے کیسز میں اگر کوئی انڈیپینڈنٹ مبصرین جا کے بیٹھیں تو پاکستان میں پرابلم ہوتی ہے. تو میسج کیا گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ عدالتوں میں سب اچھا نہیں چل رہا. تو یہ آپ خود ہی اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں. اور آج پھر کیا ہوا؟ آج میٹر ہائی کورٹ کو بھیجا تھا نا سپریم کورٹ نے کہ یار یہ جب تک آپ سن رہے ہیں نیچے منع کریں اور اس کو دیکھیں. تو انہوں نے آج پہلی ہیئرنگ پہ ہی کہا جی کہ 3 دن کے اندر دوبارہ گواہیاں لے کے اور اس کو، یعنی وہ اسپیڈی ٹرائل دوبارہ جاری رہے گا، لیکن ان کی موجودگی میں کرائیں. ٹھیک ہے. تو اسٹیٹ آف افیئر ہر پاکستانی کو نظر آ رہی ہے. ویری سیڈ. دیکھیے آصف، وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم کے بارے میں اور سیکٹری خارجہ کے بارے میں یہ ہماری رائے ہے. ظاہر ہے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ان سے، اور ذاتی دشمنی تو بالکل بھی نہیں ہے. اگر ان کی کوئی رائے ہے تو پلیز ہمیں دیں. اگر وہ کوئی اس پہ رائے دینا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کا موقف لینے کے لیے بھی تیار ہیں. اس وقت کے حکمران بھی کہتے تھے کہ یہ ڈپلومیٹس کے ساتھ ڈائریکٹ جو سیاستدان ملتے ہیں، عمران خان صاحب جی ہاں، وہ کہتے تھے ڈپلومیٹس کے ساتھ ڈائریکٹ جو سیاستدان ملتے ہیں یہ خالی چور ہی نہیں ہیں، غدار بھی ہیں. یاد ہونا چاہیے آپ کو عمران خان کے دور میں بات ہو رہی تھی. آج وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے میرے انڈیپینڈنٹ مبصر، اور باہر سے سینیٹرز کو اور ان کو خط لکھتی ہے، باہر کی دنیا میں ایڈ دیتی ہے پی ٹی آئی، اشتہارات دیتی ہے کہ جی میں انصاف کروائیں. تو انہوں نے کیونکہ یہ مزہ نہیں چکھا ہوا تھا، اب وہ دوسری سائڈ پہ گئے ہیں، شاید انہیں یہ چیزیں آنے والے وقتوں میں سمجھ آئیں. یہ جو ہمارے حکمران ہیں نا، یہ تو 4 دفعہ اس پھیلنے سے گزر چکے ہیں. اچھا آصف، اور ان کو آج ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے. کیا یہ بچے ہیں؟ اس لیے یہ پرائمری ذمہ دار ہیں. یہ آصف، بات یہ ہے کہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی. اصل بات یہ ہے کہ اس سارے کام سے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے. پاکستان کے یورپی یونین سے، ناروے سے تعلقات خراب ہوئے ہیں، اور پوری دنیا میں پتہ لگا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. 16 دسمبر جو ہے 1971 اور 16 دسمبر 2014 ایک ہی تاریخ ہے. وہ کہتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا. یہ ناروے والا واقعہ بھی ایگزیکٹلی یہی ہے. تو 1971 میں آج ہم 54 سال بعد بیٹھے ہیں اکٹھے، چونکہ دن ایسا ہے. ہم نے سبق کیا سیکھا؟ میں تو سمجھتا ہوں کوئی سبق نہیں سیکھا، کیونکہ
1970 میں دسمبر میں الیکشن ہوا تھا، اور الیکشن ہو کر ہم نے مینڈیٹ، ایٹ دیٹ ٹائم جنرل یحییٰ خان تھے ملک کے صدر، اور آپ کو یاد ہو کہ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم بعد میں بن گئے ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی رہتی ہے، 16 دسمبر 1971 کو ملک کے جو مطلق العنان سربراہ یحییٰ خان تھے، لیکن ان کے ساتھ وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم کے طور پہ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ آپ نے شیخ مجیب کو اس کا مینڈیٹ نہیں دیا، پاکستان ٹوٹ گیا۔ بعد میں ہندوستان بھی بیچ میں آ گیا، مکتی بانی بھی آ گئی، سب کو ملا۔ اس میں ایک لائن ایڈ کر لینا اعزاز، اس میں بلا شبہ ذمہ داری جنرل یحییٰ پہ ہمیشہ ڈالی جاتی ہے، لیکن بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے اس فوجی آپریشن کی نہ صرف حمایت کی اپنے اقتدار کے کوئی لیے، شک ہی نہیں۔ کیونکہ جب شیخ مجیب کو اقتدار نہیں ملا تو اس کے بینیفیشری کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو۔ اور شاید اسٹیبلشمنٹ کے لیے ممکن نہ رہتا اگر بھٹو صاحب، جنہیں بابائے جمہوریت کہا جاتا ہے، اگر اس وقت جمہوریت کی بات کرتے اور وہ کہتے کہ نہیں شیخ مجیب کو اقتدار دیں ورنہ میں بھی نہیں لیتا، رائٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت انہوں نے بھی یہ بہت بڑی غلطی کی، نہ صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے انہوں نے اس آپریشن کی حمایت کی، بلکہ بعد میں پاکستان 2 لخت ہونے میں اگر حصے نکالے جائیں تو پھر یہ فوجی لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمارے سیاسی لوگوں کے حصے میں بھی یہ چیز آتی ہے۔ کوئی شک ہی نہیں، بھٹو صاحب نے یحییٰ خان کا لاڑکانہ میں ایک بڑا کھانا کیا تھا، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ بھٹو صاحب کے ساتھیوں نے اس کی کہانیاں لکھی ہوئی، اور کس طریقے سے یحییٰ خان صاحب کی وہ تعریف و توصیف کیا کرتے تھے۔ بھٹو صاحب کے جو بڑے بڑے غلطان ہیں ان میں سے ایک یہ تھا، لیکن ظاہر ہے جب ان کو پھانسی ہو گئی تو سارا وہ معاملہ انہوں نے ایک ایسی قربانی دے دی کہ وہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں آصف، ہم نے تو قطر سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اعزاز ایک چیز اس میں ایڈ کروں، دیکھیں ساری باتیں تو سب لوگوں کو پتہ ہیں کیا ہوا تھا قطر میں، کیسے ہوا تھا۔ ٹھیک بات۔ میں ایک بار نا بارسلونا سے ہیتھرو فلائٹ لے رہا تھا، ٹھیک ہے۔ میرے پیر میں موچ آ گئی تھی اور میں بڑی مشکل سے چل رہا تھا، ہینڈ کیری کھینچنا بھی میرے لیے، اس میں تھوڑا سا سامان تھا۔ تو میں جس بس میں ایئرپورٹ آیا وہاں میرے ساتھ ہی ایک ایشین بندہ بھی تھا، میری ہم شکل ہوگا، مطلب ہمارا جو ڈریس اور جو ہماری شکل و صورت ہے ایک علاقے کے لوگوں کی جس طرح ہوتی ہے، ہم ایشینز تھے۔ تو جب ہم آگے پیدل چلنا شروع ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ میں کیری کر لیتا ہوں۔ میں نے انہیں کہا نہیں، انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے دے دیں، اصرار کر کے لے لیا۔ میں بڑا oblige ہوا کہ انہوں نے میری دقت میں مجھے ہیلپ کی۔ تو ہم جب آگے کاؤنٹر پہ گئے سرچ ہونے کے بعد تو انہوں نے کہا جی میں ہیتھرو فلائٹ، میں نے کہا میں بھی ہیتھرو فلائٹ پہ ہوں۔ تو ہم اکٹھے بورڈنگ بنوا کے جب بیٹھے تو انہوں نے میرے سے کہا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو میں نے کہا میں اسلام آباد سے ہوں، پاکستان سے ہوں۔ اور جب میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی ہیتھرو جا رہا ہوں لیکن میں بنگالی ہوں، بنگلہ دیش سے۔ بنگلہ دیش۔ ٹھیک۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں، میں بڑا شرمندہ ہوں جو کچھ ہم نے وہاں پہ فوجی آپریشن میں کیا، اس سے پہلے کیا، آپ لوگوں کے جو حقوق تھے وہ آپ نے نہیں دیے، اور پھر آپ کی بات بھی نہیں سنی اور آپ کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تو میں جب یہ سوچتا ہوں تو مجھے بڑی سمپتھی ہوتی ہے اور میں گلٹی فیل کرتا ہوں ایز پاکستانی۔ تو میں شرمندہ ہوں کہ جو کچھ ہم نے وہاں کیا آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ تو وہ مجھے گلے لگے، بڑے خوش ہوئے میری بات سن کے۔ تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں 10 سال کا تھا جب چٹاگانگ میں رہتا تھا، اور مجھے وہ یاد ہے فوجی آپریشن جب آپ آتی تھی فورسز تو کیا علاقے میں صورتحال ہوتی تھی، اور جو کرب و بلا گزرا ہم پہ وہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو میرے سامنے آتا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بھٹوز جو ہیں ان کو ہماری بد دعا ہے۔ اچھا میں نے اس اینگل سے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے کہا جی بھٹوز کو آپ، انہوں نے کہا بھٹو صاحب نے اس وقت فوجی آپریشن کی حمایت کی تھی، اور ہم پہ جو کربلا گزری نا تو اس میں ہم کہیں نہ کہیں انہیں ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ بلیو کریں اعزاز، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نے اس اینگل سے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ پاکستانی ٹی وی ریگولرلی دیکھتے تھے، انہیں بی بی کے مرنے کی اس کے اوپر بھی بڑا وہ تھا کہ یار ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی اور وہ سارا، لیکن انہوں نے کہا یار ہمارے ساتھ جو کرب و بلا گزری اس میں بھٹو صاحب کا بھی ہاتھ تھا۔ یہ
ان کے جذبات ہیں. آپ کو یاد ہو نا, اچھا میرا اس سے ایگری ہونا نہ ہونا دوسری وہ بات ایک الگ بات ہے, لیکن میں آپ کو ایک بنگالی کی سوچ بتا رہا ہوں. اچھا ہوا یہ کہ میں نے خیر یہ اینگل پہلے کبھی نہیں سوچا تھا. تو جو آپ نے ایک بات کی, میں اس کے بعد آپ کو واپس دیتا ہوں فلور. انہوں نے ایک ہم نے دیکھیں, ہم نے آج تک اپنا وہ سوچنے کا زاویہ نہیں بدلا, نہ طاقتور لوگوں نے نہ سیاستدانوں نے. ہمارے آج بھی زور سے بات کرنے کی کوشش دو صوبوں کے اندر جاری ہے. ہم آج بھی, ہمارے سیاستدان بھی کہتے ہیں جی فوجی آپریشن کے ذریعے ہم مسائل حل کریں گے. دیکھیں جو تو دہشت گرد ہے ان سے لڑنا پڑے گا, جو پہاڑ پہ چڑھ گیا اس سے لڑنا پڑے گا, لیکن بہت بڑی تعداد وہ ہے جن سے لڑے بغیر بات کرنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جو فارن فنڈڈ ہے, جس نے کسی سے پیسے پکڑ لیے اس سے لڑنا پڑے گا, وہ بہت تھوڑے ہیں. ایک بہت سارے لوگ ہوئے ہیں جو صرف شاید ہماری طرف سے کوئی سمپتھی کے الفاظ سننا چاہتے ہیں, جو ہماری طرف سے چاہتے ہیں آؤ یار بیٹھو بات کرو, کیا مسئلہ کیا ہے. ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو وائٹ اور بلیک دیکھنا شروع کر دی ہے, دوست یا دشمن. بہت بڑے گرے ایریاز ہیں پاکستان کے اندر. آصف میں آپ کو بات بتاؤں, یہ تو تب آپ بات کریں کہ جب ہم اپنے لوگوں کو پورا سچ بتاتے ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 17 دسمبر 1971 کو پاکستان کے اخبارات میں جو کچھ چھپا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہم جنگ جاری رکھیں گے, فتح تک جنگ جاری رکھیں گے. یحییٰ خان کا بیان. ظفر عباس صاحب ڈان کے ایڈیٹر ہیں, خدا ان کا بھلا کرے, بڑی زبردست پروفیشنل ہیں, اور ان کے میں نے بڑا سیکھا ہے ان کے کام سے, بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں. تو ظفر عباس صاحب نے ڈان میں جو پرانے آرکائیو نکال کے, پرانے اخبارات نکال کے, اگر ڈان اخبار اسلام آباد کے دفتر پہ چڑھے نا تو انہیں فریم کر کے لگایا ہوا ہے. تو ایک تصویر اکثر آ جاتی ہے میرے سامنے, 1971 17 دسمبر 1971 ڈان اخبار کا فرنٹ پیج. آئی وش کہ باقی اخبارات بھی نوائے وقت بھی لگائے, جنگ بھی لگائے. ایک جو پیج ہے کہ اس دن یحییٰ خان کیا کہہ رہے تھے کہ ہم وار جاری رکھیں گے ٹل وکٹری. اور وار ٹل وکٹری اس کی ہیڈنگ ہے, جی وار ٹل وکٹری. جی یحییٰ خان. اور حسین حقانی صاحب, آپ کو پتہ ہمارے امریکہ میں سابق سفیر رہے ہیں, حسین حقانی صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہوا تھا وہی پیج کہ وار ٹل وکٹری, یعنی کہ اس وقت ہم اپنے لوگوں کو سچ بتانے کے لیے تیار نہیں تھے. اور آج ایک اور بڑا جھوٹ کیا تھا, ایک اور بڑا جھوٹ یہ ہے, سارے نیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا ہے, جو وہاں پہ سرنڈر کر چکے تھے ہم, تو قوم کو یہ بتایا گیا کہ 2 علاقائی کمانڈروں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے اور پاکستان بہرحال ابھی حالت جنگ میں اور لڑائی ہو رہی ہے, اور یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم نے سرنڈر کر دیا. جی ایسے ہی. ٹھیک. اچھا آصف, یہ آج بھی جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے, اور پاکستان کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو طاقت کے زور پہ سالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کردار ادا کرنا تھا سیاستدانوں نے, وہ ان فوجی آپریشنوں کی حمایت کر رہے ہیں. اچھا آصف, میں جو بات کر رہا تھا نا وہ یہ ہے کہ جھوٹ تب بھی بولا جا رہا تھا اور سچ آج بھی نہیں بتایا جا رہا قوم کو کہ بلوچستان میں ہو کیا رہا ہے, یا خیبر پختونخوا میں ایگزیکٹلی کیا معاملات ہو رہے ہیں, یا پاکستان کے ایون افغانستان کے ساتھ جو طالبان کی طرف سے, یہ ٹی ٹی پی کی طرف سے پاکستان کے ساتھ جو جنگ ویج کی جا رہی ہے, ہمارے لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا. جب آپ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سوچتے نہیں ہیں. جب آپ لوگوں کی سوچ کو محدود کرتے ہیں تو آپ کے پاس سوچ کے نئے زاویے نہیں آتے, خیالات کے نئے زاویے نہیں, اور آپ پالیسی سازی چند لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں. جو سبق ہم نے اس وقت نہیں سیکھا تھا آج بھی یہی حال ہے. اور آپ دیکھیں 16 دسمبر 2014 کو دہشت گردی کا واقعہ ہوا آرمی پبلک اسکول میں, اس کی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے آج تک میں نے نہیں دیکھی. ہر پتہ چلتا رہا ایک وقت تک جی اس کو بھی اٹھا لیا ہے, اس کو بھی مار دیا ہے, یہ بھی 16 دسمبر میں ملوث تھا. آج صورتحال یہ ہے کہ طالبان ایٹ دیٹ ٹائم 16 دسمبر 2014 تک ٹی ٹی پی کو اور طالبان کو پاکستان میں بڑا اچھا تصور کیا جاتا تھا. 2 واقعات نے چینج کر دی, ایک جو سوات میں ایک بچی کو کوڑے مارے جا رہے تھے اس کی ویڈیو, اور 16 دسمبر 2014 کا واقعہ جس میں بچوں کو عام پاکستانی کو پتہ لگا. اور اعزاز, جب بھی ہم 2 صوبوں کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا لیکن آج بھی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں کے پی میں تو ایک طبقہ ہے نا, اس کو عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم طاقت لیں گے اور اسلام نافذ کریں گے, حالانکہ ان کا یہ کوئی مدعا نہیں ہے. تو ان کو تو وہاں میسج کے اندر بھی سپورٹ نہیں ہے, اور بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو ان کے سمپیتھائزر ہوں گے. ٹھیک ہے, اور وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں قبضہ کرنا ہے, اپنی حکومت بنانی ہے اور اسلام لگانا ہے, جس کو پتہ نہیں کس چیز کو اسلام سمجھتے ہیں.
جو آپ کا دوسرا صوبے میں مسئلہ ہے نا بلوچستان میں, وہاں انڈر دا امبریلا انسرجنسی ہے, اور وہاں پہ کوئی شک ہی نہیں, عوامی سپورٹ ہے ان لوگوں کے ساتھ. وہ سمجھتے ہیں ریاست ہمارے سے زیادتی کر رہی ہے. اس سارے صوبے کو آپ نہیں لڑ سکتے. آپ نے وہاں صوبے میں جا کے غلط فہمیوں کا ازالہ ان کو دور کرنا ہے, جو آپ کی طرف سے کوئی غلطیاں ہیں ان کا ازالہ کرنا ہے, اور پھر جو ایک سیگمنٹ خاص ہے جو فارن فنڈڈ آپ کہتے ہیں وہ بھی ہے, اس سے آپ کو لڑنا ہے. لیکن پورے صوبے سے تو آپ کو نہیں لڑنا ہے. جس نے گن آپ پہ اٹھائی ہوئی ہے آپ کو لڑنا پڑے گا اس سے لڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے, جو آپ کو مار رہا ہے, آپ کے لوگوں کو مار رہا ہے, آپ کے اور اس معاملے کا آپ کو سیاسی حل بھی نکالنا پڑے گا. ایک اصل مسئلہ ہی سیاسی حل ہے, لیکن وہ تب نکلے گا آصف جب آپ لوگوں کو پورا سچ بتائیں گے. نہ 71 میں آپ نے بتایا, نہ آج آپ بتا رہے ہیں, اور دیکھ لیں کہ آپ کدھر پہنچے ہوئے ہیں. کہ ہمارے 4 پڑوسی ہیں آصف, صرف چین کے ساتھ ہماری تجارت ہے, 3 کے ساتھ ہمارے سرحدیں بند ہیں. بلوچستان سے ایران کی سرحد ہے, وہ بند ہے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے, اور بلوچستان, ایران اور پاکستان تجارت نہیں کر سکتے, انٹرنیشنل پابندیاں ہیں. ٹھیک ہے, ٹیررزم کا ایشو بھی ہے. افغانستان سے ہم نے ابھی سرحد بند کیا, ٹیررزم کا ایشو ہے. افغانستان انڈیا کے ساتھ ہماری, تو ہم لینڈ لاک ہو چکے ہوئے ہیں. اگر ہم پڑوسیوں سے ہی معاملات نہیں ٹھیک کرنے کے لیے تیار اور پورا سچ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور باقی ممالک کے ساتھ بھی لڑائیاں کر رہے ہیں, جس طرح ناروے کے ساتھ ابھی پورا سچ نہیں بتایا, اس کے باوجود پھر آپ کہہ رہے ہیں سلیبس جو ہے یہ فیڈرل کو دے دیں. جی, تو کچھ سلیبس صوبوں کے پاس بھی رہنے دیں کہ تھوڑا بہت تو جانا چاہیے. آصف بات بڑی لمبی ہو جائے گی. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, میں چاہوں گا کہ پلیز ان کی یادیں 1-2 شیئر کریں. کہ راجہ مطلوب طاہر, میری تو مختصر ان سے چند ملاقاتیں تھیں, لیکن آپ کی بڑی گہری تعلق داری بھی تھی. ایک پروگرام بھی کرتے تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی ایک ٹریفک حادثے میں. آپ گئے ہوئے تھے اسرا عالمگیر میں. میں اصل میں میرے دوست وسیم بادامی جب اسلام آباد آئے تو ایک میرا بھی اس میں رول تھا ان کو یہاں لانے میں کہ یار آپ ادھر سے شو کریں. تو وہ یہاں پہ 2-2.5 سال انہوں نے شو کیا, تو ہم اکٹھے ہوتے تھے. تو ان کے پرانے دوست تھے مطلوب بھائی, تو ان سے ملاقات, بڑے ہی زندہ دل جولی انسان تھے. اور ان کا نام جب بھی کوئی لیتا تھا نا تو ایک ہنسی جو ہمارے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی. ایک چہرہ ہمارا جو ہے نا, جتنے بھی ہم کسی ٹینس صورتحال میں مطلوب کا نام آتے ہی نا ہم ہنس پڑتے تھے, کھل جاتے تھے, اور بڑی خوشی ہوتی تھی مطلوب سے مل کے نا. ایک ایسا زندہ دل انسان میں نے اپنی زندگی میں شاید کسی بھی سچویشن میں وہ ایسی لائٹ اور وہ بات کرے گا کہ آپ کو نا اس ٹینس صورتحال سے نکال دے گا. بڑا یہ ایک اللہ کا ایک تحفہ تھا دوستوں کے لیے, اور بڑا پیارا انسان تھا. وہ کل جو ہے میں ان کے جنازے پہ تھا, ان کی بیچارے اچانک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی, آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو بھی آئی. تو بڑی زیادتی ہے اعزاز کے کشمیر ہائی وے 5-6 لین آپ نے بنایا ہائی وے, اور اس کے اوپر آپ نے کنکریٹ کے بلاک لگائے ہوئے یو ٹرن کے لیے. پہلے بھی کتنے حادثات ہو چکے ہیں. رات کو آپ گزریں, اکثر وہاں پہ گاڑیاں اس ڈیوائیڈر کے اوپر چڑھی ہوتی ہیں جو کنکریٹ کے آپ نے بلاک لگائے ہیں. یہاں پہ ان کنکریٹ کے بلاکوں کی وجہ سے اسلام آباد ہائی وے پہ فیڈرل سیکٹری کے 2 جوان سال بچے فوت ہو چکے ہیں. آکے کنکریٹ کے بلاک کے ساتھ گاڑی لگی, سمیش ہوگی گاڑی. اندھیرا تھا, شاید انہیں نظر نہیں آیا, بریک لگ نہیں سکی. ایک ایس پی صاحب ہیں, وہ اس میں ڈیتھ ہو چکے ہیں. یہاں پہ کشمیر ہائی وے پہ جو 0 پوائنٹ کے اوپر آپ نے رکھے ہوتے تھے کنکریٹ کے کنٹینر, خدا کے لیے کنکریٹ کے کنٹینر سے آپ کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ لوہے کے کوئی وہ رکھیں رکاوٹ جس سے گاڑی ٹکرائے رک جائے گی. کم از کم ایسا تو نہیں ہوگا کہ بندہ اس کے ساتھ لگ کے جو ہے ڈیتھ ہو جائے. پھر کشمیر ہائی وے پہ جتنے اور باقی ہائی ویز کے اوپر آپ نے فش بیلیز بنائی ہیں, اس پہ کون سی تک ہے؟ وہاں پہ بڑی کیٹ آئیز لگا دیں, گاڑی ببلنگ کرے گی, بندہ اس میں سے کم از کم بندے کی ڈیتھ تو نہیں ہوگی. چلیں آصف, بندہ جب چلا جاتا ہے نا تو یہ باتیں, لیکن یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا, یہ ابھی ہم سب کی لائف ایٹ سٹیک ہے. دیکھیں ہائی ویز پہ سم ٹائم لوگ سلیپی ہو جاتے ہیں تھوڑے, کم از کم دوسرے شہروں سے آنے والوں کو نہیں پتا کہاں پہ ڈیوائیڈر ہیں. تو یہ ڈیوائیڈر والی لین میں چلے گئے تو ان کی سپیڈ ظاہر ہے اس حساب سے 6 لین ہائی وے کے حساب سے تھی. اب وہ نہ اس پہ بریک لگ سکتی تھی, وہ مڑتے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہیڈ انجری ہو گئی یہاں پہ بھی, اور یہاں وہ دیکھے ہوں گے آپ نے کٹ لگے. ہمارا ایک بڑا پیارا دوست چلا گیا. میں وہاں جنازے پہ تھا کل سرائے عالمگیر, تو میں نے جس طریقے سے صورتحال وہاں دیکھی, جو صورتحال تھی ہر آنکھ اشکبار تھی. اور وجہ کیا تھی کہ ہماری روڈ انجینئرنگ کی غلطی ہے. خدا کے لیے اسے باقی لوگوں کے لیے ٹھیک کر دیں. اسلام آباد میں نہیں, باقی جگہوں پہ بھی, پشاور روڈ پہ بھی آپ نے ایسے ہی کیا ہوا ہے. کسی ایک سیوک باڈی کا ایشو نہیں ہے. خدا کے لیے جہاں پہ ہیں ان کو کیٹ آئیز سے کنورٹ کر دیں. پاکستانیوں کی سفر کرنے والوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے.
تو ایک ہماری یہ بھی درخواست ہے. اور مطلوب بھائی ہمارے چلے گئے ہم سے, ہم ان کے اہل خانہ کے ساتھ, اپنے تمام باقی دوستوں کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے. ہم خود بھی اگریوڈ ہیں, ہمارا اپنا دل غمگین ہے. آپ کا بھی تعلق تھا اور آپ جانتے ہیں کیسے انسان تھے. ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ دے, ان کو قبر میں بھی کشادگی دے اور ان کے درجات میں بھی بلندی دے. اور ایسے سب کے دل خوش رکھنے والا انسان جو ہے نا, یقیناً مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نا اسی طرح کا پیار محبت والا معاملہ کرے گا جس طرح وہ لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. کوئی شک نہیں. میرے خیال میں آصف یہی آج تو یہی تھا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.